वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपसे जिस महकमे के हवाले से, वो है वासा की नाअहलियाँ हम आपको दिखाते रहते हैं और बताते भी रहते हैं, और साथ जो है वो आप खुद भी इसको देखते रहते हैं। अंदरूनी शहर की अगर बात कर ली जाए तो सदियों से, बरसों से वहाँ सीवरेज के इंतजामात ही जो है वो बेहतर नहीं हो पाए। वासा की नाअहली का मुंह बोलता सबूत जो है वो गटर हैं जहाँ के ढक्कन ही गायब हैं, और हमने इस पर भी स्पेशल जो है प्रोग्राम किया। लेकिन जब भी बारिश होती है तो वो कहते हैं ना कि जब बारिश होती है तो पानी आता है, लेकिन यहाँ इतना पानी आता है कि वो पानी निकाला ही नहीं जाता है, और पानी निकालने के लिए जो टीमें जो है ऑन दी स्पॉट पहुँच नहीं पाती हैं। आखिर क्या वजूहात हैं? क्या वासा के पास मुलाजमीन की कमी है? क्या इनके पास जो है वो टीमें मौके पर नहीं पहुँच पाती और पानी मौके से जो है वो वहाँ से नहीं सफाई की जाती, या पानी को नहीं निकाला जाता, या गटर जो पहले से ही जिनके ढक्कन गायब हैं वहाँ पर जो है अक्सर औकात कभी कोई बच्चों के हवाले से या बड़ों के हवाले से जो है कोई भी हादसा जो है वो होते रहते हैं। तो ये सूरत हाल आखिर कब तक चलती रहेगी? इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर कामरान अली साहब ने। ये रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद इस पे बात करते हैं। वासा इंतजामिया बारिश के बाद लाहौरियों के लिए पैदा होने वाली मुश्किलात कम न कर गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे, शहरी मुख्तलिफ हादसात में मुब्तला होने लगे। वासा इंतजामिया की तमाम तर तवज्जो तरक्याती कामों और घरों की अलॉटमेंट के साथ खतीर रकूम की अदायगी पर लगी हुई है, जिससे लाहौर के शहरी भी रुल गए हैं और सीनियर मुलाजमीन में भी तशवीश की लहर दौड़ गई है। MD वासा की जानिब से सीनियरिटी लिस्ट की मुसलसल खिलाफ वर्जी जारी है। मनचाहे मुलाजमीन को नवाजने की रवायत बरकरार है। टाउनशिप में यासीन बाजवा को अलॉट करके बाकी मुस्तहिक मुलाजमीन को हैरत में डाल दिया है। वाज़ेह रहे, टाउनशिप इसी जगह पर अरगमान खान जो कि एक्सियन है, रिहाइश पजीर है, जबकि अहले इलाका का कहना है कि ये लेडीज पार्क है और इस पर अदालती स्टे भी मौजूद है, मगर वासा इंतजामिया मुसलसल कानून की खिलाफ वर्जी कर रही है। देखा नाजरीन आपने कि किस तरह से वासा की नाअहलियों आपके सामने है, मुंह बोलता सबूत है। यही नहीं है बल्कि घर भी अलॉट किए जा रहे हैं, जगहें भी अलॉट की जा रही हैं, और ऐसे मुलाजमीन को की जा रही हैं जो कि उनके स्केल के मुताबिक वो डिज़र्व भी नहीं करते हैं। और ये सिर्फ वासा में नहीं हो रहा, और भी महकमों में हो रहा है। लेकिन इस वक्त क्योंकि हम वासा की बात कर रहे हैं तो स्पेशली MD वासा पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, और जब भी हमने कोशिश की है किसी को ऑन कॉल लेने की तो अक्सर औकात जो है वो इसका जवाब नहीं आता है या कोई लाइन पर नहीं आता है। लेकिन आज हम फिर से कोशिश कर रहे हैं कि DMD अब्दुल लतीफ़ साहब जो हैं उनको ऑन कॉल लिया जाए वासा की तरफ से, और वो आकर इस चीज़ का जो है वो बताएं कि ये नाअहलियाँ जो हैं वो क्यों बढ़ती चली जा रही हैं, और अगर बारिश होती है तो पानी को वक्त पर जो है वो क्यों नहीं निकाला जाता, और ये जो अलॉटमेंट्स की जा रही हैं ये किस बेस पे, किस बुनियाद पे की जा रही हैं। हमारे साथ कामरान अली साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, वही हमें इसकी ज़रा तफसीलात से आगाह करेंगे। जी कामरान साहब, क्या बताते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा। बात यह है कि हमने तो हमेशा कोशिश की है कि अदारों में होने वाली करप्शन और यहाँ पर बेज़ाब्तियाँ जो होती हैं उनकी निशानदेही की है जी। और इदारों की भी, दूसरे इदारों की भी ये जिम्मेदारी है कि उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई भी की जाए। अभी कल होने वाली जो बारिश है उसके ऊपर मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो बारिश हुई तो गुलबर्ग का इलाका और इसके अलावा शादीपुरा के चंद ऐसे इलाके हैं जो बारिश में डूबे रहे, और ये इंतज़ामिया जो थी वो हमें सड़कों पर भी कल काम करती नज़र नहीं आई। ये देखते हैं कि MD साहब का रुख किधर को है। MD साहब जो है वो लक्ष्मी चौक और करतबा चौक ज़्यादातर जाते हैं। अब उन्होंने एक नया रूट भी अपना लिया, कज़ाफ़ी स्टेडियम, क्योंकि मैचेस का आपको पता दौड़ है। वो कज़ाफ़ी स्टेडियम मतलब पहले दो जगह उनकी ड्यूटी लग गई होगी ना, अब वो कज़ाफ़ी में भी पहुँचते हैं कि मैचेस आ रहे हैं, और कमिश्नर साहब जो है वो इस पर नाला ना हो, नाराज़ ना हो, इसलिए वो जो है वो सब अच्छा की रिपोर्ट देने के लिए जो है वो वहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ पर मैं अपने प्रोग्राम में एक बड़ी अहम सियासी शख्सियत भी जो कि वज़ीर हाउसिंग मियां असलम इकबाल हैं, जिनका मैं जिक्र करना ज़रूरी समझूंगा, क्योंकि वासा और LDA जो है वो उनके अंडर ही आते हैं, और ये सारे मामला जो है वो बड़ी गहरी नज़र रखते हैं इन मामलों पे। मियां असलम इकबाल साहब जो हैं ये सूबाई वज़ीर हाउसिंग है, और इनका जो शुमार है वो बेहतरीन उन सूबाई वज़रा में होता है जो कि पैसा लगाकर जो सियासत में नहीं आए, काम करके सियासत में आए हैं, और काम करके इन्होंने अपना नाम बनाया और लोग इनको पहचानते हैं। इनके इलाके के लोग इनको वोट इसलिए नहीं डालते कि ये PTI से हैं या नून लीग से हैं, इसलिए डालते हैं कि मियां असलम इकबाल आएंगे तो काम होगा। मगर इस वक्त जो गैर कानूनी अलॉटमेंट्स हो रही हैं और इस पर मुसलसल जो है वो उनकी जानिब से एक पुरस्रार खामोशी देखने में आ रही है, वो इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रहे। और हमारे ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि जब अलॉटमेंट कर दी जाती है तो फिर पहले ज़मीन दी जाती है जो कि सरकारी है। ये ज़मीन देने का इख्तियार बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास है, DG LDA के पास है। ये MD वासा कैसे दे देते हैं ये हमारी समझ से बाला तर है। ये कानून इन्होंने कैसे अपनी मर्ज़ी के बनाए हुए हैं, और MD वासा ने इस वक्त जो वासा को एक रियासत बना लिया है और वो बादशाह सलामत बनकर वहाँ पर अहकामात
جاری کرتے ہیں اور وہ جو ان کا دل کرتا ہے وہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میری ریاست ہے, میری سلطنت ہے, میں جو چاہے گا وہ کروں گا, جبکہ ہزاروں ملازمین جو ہیں وہ لائن میں لگے ہوئے جنہوں نے درخواستیں جمع کروائی. کامل صاحب, کیا واسا کے پاس ملازمین کی کمی ہے کہ جو اگر بارش ہوتی ہے اتنی تو ایک چھوٹے ایریاز جو ہیں, اصل میں تو واسا کی وہیں ضرورت ہے نا, پوش ایریاز میں تو اتنی ضرورت ہی نہیں ہے کہ وہاں سے پانی نکالنا ہے. جہاں پہ پانی نکالنے کی ضرورت ہے وہیں پر اگر جو ہے وہ عملہ موجود نہیں ہے تو اس کی تو اتنی بڑی غفلت کی وجہ ابھی اس وقت جو کرنٹ ڈینگی پھیلنے کے خطرات ہیں. یہ پانی اگر کھڑا رہا تو اس میں ڈینگی پیدا ہو سکتا ہے اور لوگ بیماریوں کا جو ہے وہ شکار ہو رہے ہیں. تو یہ کیوں اس طرح جو کیا جا رہا ہے؟ میں آ رہا ہوں ڈاکٹر نبیہہ, اس میں تھوڑا آپ کو بتا دوں کہ جو فگرز بتاتے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ واسا کو اس وقت 600 سے لے کر 700 سیور مینز کی جو ہے وہ کمی جو ہے وہ اس کا سامنا کر رہے ہیں. وہ مطلب 600 سے 700 سیور مین ان کو فوری بھرتی کرنے ہوں گے. یہ مونسون تو اللہ نے ان کا جیسے تیسے گزار دیا, لیکن آنے والا مونسون جو ہے وہ شدید جو ہے وہ لاہوری مشکلات کا شکار رہیں گے. اس دفعہ بھی رہے چونکہ بارشیں اس دفعہ کم ہوئی. آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں اور جو ہمارا جنوبی پنجاب ہے وہاں پر سیلاب بھی ہے اور بارشوں کا رخ جو ہے وہ تھوڑا اس طرف ہو گیا. اس وجہ سے لاہور اور جتنے یہ شمالی علاقے ہیں یہ تھوڑے سے محفوظ رہے. مگر کارکردگی جو ہے میں اس کا آپ کو بتاتا چلوں کہ کارکردگی جو ہے وہ جہاں پر ایم ڈی صاحب کا دورہ ہوتا ہے وہاں پر ملازمین آپ کو یونیفارم میں نظر آئیں گے, ان کے آگے پیچھے فوٹو سیشن کراتے ہوئے. مگر جہاں پر پانی ہوگا وہاں پر یہ بغیر یونیفارم کے بھی نظر نہیں آتے, وہاں پر یہ نہیں ملتے. دوسری بات رہی کہ یہی پانی جب نکلے گا نہیں 2 سے 3 دن کھڑا رہے گا تو کسی کو کہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈینگی کا لاروا خود ہی پیدا ہو جاتا ہے وہاں پر. یہ بارشی پانی چونکہ تیزابی پانی ہوتا ہے. اور پہلے آپ کو پتا ہے لاہور میں صفائی کے کیا صورتحال ہے, ہم پہلے بھی اپنے پروگرام میں ڈسکس کر چکے ہیں. صفائی کے جو حالات یہاں پر چل رہے ہیں, گندگی ہوتی ہے, بارش پڑتی ہے, ڈینگی لاروا کے لیے ایک بہت اچھا انوائرمنٹ بن جاتا ہے, اس کی افزائش کے لیے ایک بہت اچھا ماحول جو ہے وہ خود بخود پیدا ہو جاتا ہے. اگر یہ ٹائم سے نہیں نکلے گا تو یہ جو سیزن چل رہا ہے, یہ ڈینگی سیزن چل رہا ہے, اس پہ اگر کنٹرول کرنا ہے تو واسا انتظامیہ کو جو ہے وہ سخت جو ہے وہ فیصلے کرنے ہوں گے. ان کی جو توجہ ہے وہ الاٹمنٹس کی جانب ہے. الاٹمنٹس دیکھیں سینیورٹی لسٹ کے مطابق, یہ بالکل مسلسل سینیورٹی لسٹ کی جو ہے وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں. لوگوں نے 15 سال سے درخواستیں دی ہوئی ہیں کہ ہمیں گھر چاہیے, ہمیں فلیٹ چاہیے, ہمیں آپ کسی ہاسٹل میں جگہ دے دیں. واسا کے پاس کافی جو ہے وہ وسیع مواقع ہیں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, مگر یہ لوگ نہیں کرتے. یہ کیوں کرتے ہیں؟ چہیتوں کو اور من چاہے ملازمین کو یہ جو نوازتے ہیں. بہت سارے محکموں سے یہ شکایت ہے اور خاص طور پر ان سے بھی جو ہے وہ بہت بڑی شکایت ہے کہ جن لوگ جو ڈیزرو کرتے ہیں ان کی حق چھین کے, اور جو ابھی 4 دن ہوتے ہیں جنہیں آئے ہوئے جمعہ یا وہ کسی اور ادارے سے جو ہے وہ یہاں پر شفٹ ہوئے ہوتے ہیں. آپ ڈاکٹر نبیہہ الاٹمنٹس کا ریکارڈ اٹھا کے چیک کر لیں, ایس ڈی او سے شروع ہوتی ہے, ایکسین ڈائریکٹرز, ڈپٹی ڈائریکٹرز, ان کو ہی سب الاٹ. آپ مجھے بتائیں کتنے ٹیوبل آپریٹرز کو انہوں نے الاٹمنٹس کی ہیں, کتنے سیور مینوں کے. اچھا دیکھیں جن کی پہلے ہی 2-2 لاکھ تنخواہیں ہیں وہ تو رینٹ کے گھر پہ بتے ہیں. ہم پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس وسائل ہیں ان کو 200 لیٹر پیٹرول آپ نے کیوں دیا ہوا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. آپ جو بندے کی تنخواہ 25,000 ہے اس کو گھر دے دیں, وہ آپ کو دعائیں دے گا, اس ملک کو قوم کی خدمت کرے گا. اچھا اصل میں جن کو ضرورت ہے ان کو دینا نہیں اور جن کو دینا ہے ان کو ضرورت کوئی نہیں. ہمارے پاکستان کا یہ نظام ہے جس کی وجہ سے ایک عام آدمی جو ہے نا وہ ذلیل ہو رہا ہے. یہ بہت بڑی خرابی ہے. میں نے پہلے بھی ذکر کیا آپ سے کہ میاں اسلم اقبال کو جو ہے وہ اس کے اوپر سخت فیصلے کرنا ہوں گے. الاٹمنٹ کا جو کام ہے یہ ان کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہیے. واسا کی کارکردگی پر روزانہ کی بیس پر ہم ایک سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں, تو میرا خیال ہے میاں اسلم اقبال صاحب کو جو ہے وہ اس طرف نظر ثانی کرنی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اگر ایم ڈی واسا جو ہے وہ اتنے کیپیبل نہیں ہے کہ وہ ان کا عملہ جو ہے وہ ان کے انڈر کام کرنے کی جو ہے صلاحیت رکھتا ہے, تو پھر یا تو ایم ڈی واسا کو جو ہے تبدیل کیا جائے یا پھر عملے کے اوپر جو ہے وہ کوئی نگرانی کے لیے الگ سے جو ہے وہ بندہ ہائر کیا جائے. میں ڈاکٹر نبیہہ آپ کو تھوڑا بتا دوں کہ ایم ڈی واسا نے ایک ایسا کام کر دیا ہے جس سے جو ہے وہ میاں اسلم اقبال کی سیاسی ساکھ کو شدید خطرات جو ہیں وہ لاحق ہو گئے ہیں. انہوں نے کیا ہے, انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ ایک جو ڈرائیور تھا چھوٹے اسکیل کا, وہ کسی گھر میں اس کو الاٹمنٹ ہوئی تھی, وہاں پر وہ رہ رہا تھا. انہوں نے اسی گھر کی الاٹمنٹ جو ہے وہ چونکہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا تھا, چاہے وہ کسی بھی جماعت کو کرتا ہو, لیکن وہ واسا کا ملازم تو تھا, اس گھر میں رہ رہا تھا, اس کی بچیاں تھیں, اس کی والدہ ہارٹ کی پیشنٹ تھیں. ہم نے اس کے اوپر بھی رپورٹ جو ہے وہ کئی دفعہ جو ہے وہ اپنے چینل کوہ نور پہ چلائی بھی ہے. انہوں نے اس کے آرڈرز کینسل کر کے وہاں پر نون لیگ کے جو تھے سپورٹر, اس کو وہ جگہ پر رہائش پذیر ایک بندہ رہ رہا ہے اپنے بچوں کے ساتھ, واسا کا ملازم, آپ اس کو کیا فٹ پاتھ پہ جگہ دیں گے رہنے کے لیے؟ انہوں نے اٹھا کے وہاں پر ایک چوکیدار کے جو ہے وہ آرڈر کر دیے, اور وہ چوکیدار کی ہم نے ساری ویریفیکیشن کی ہے, وہ نون لیگ کا ہے. اب حکومت پی ٹی آئی کی چل رہی ہے, منسٹر پی ٹی آئی کا بیٹھا ہوا ہے, اور سپورٹرز پی ٹی آئی کے جو وہ فٹ پاتھوں پہ رہیں گے. اب یہ دیکھیں نا کتنا بڑا انہوں نے ان کی ایم ڈی صاحب نے وزیر ہاؤسنگ کی ساکھ کے اوپر جو ہے وہ ایک شدید اس کے اوپر دیکھیں کوئی کسی بھی پارٹی کو سپورٹ کرتا ہو لیکن وہ آپ کے محکمے کا ملازم ہے, اس میں
میں آپ کسی کی پرسنل لائف پہ انٹرفیئر نہیں کر سکتے ہیں اور پرسنل ایم ڈی صاحب بالکل پرسنل جا رہے ہیں ہر کسی کے ساتھ. اور میں تھوڑا سا اس سے پہلے تاریخ میں کبھی کسی ڈپارٹمنٹ نے ان کے خلاف بغاوت نہیں کی. کیا قصور ہے؟ ان کے خلاف کسی نے بغاوت نہیں کی. ریونیو کا پورا ڈپارٹمنٹ جو تھا, ڈپٹی ڈائریکٹرز اور جتنے ان کے اسٹاف کا اے ایف آئیز, ان سب نے لکھ کے دے دیا کہ ہم نے کام نہیں کرنا. ایم ڈی صاحب جو ہے وہ الٹی سیدھی پالیسیاں جو ہے ہمارے ساتھ وسائل ہمارے پاس ہیں نہیں, پریشر ہمارے اوپر ڈالیں, ریکوری کر کے لائیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ابھی الاٹمنٹ کی جو فوٹیج ہماری اسکرین پہ چل بھی رہی ہے, آپ دیکھ رہی ہیں, یہ جو ابھی جو لائن لگائی ہوئی تھی جو چونے کے ساتھ, اور یہ جو کھدائی بھی کی گئی ہے اور یہ سارا جو کیا گیا, یہ صرف یہ یاسین باجوہ ہیں جن کو یہ الاٹ کی گئی ہے جگہ, اور اس جگہ کو الاٹ کر یہ کرتے کیا کہتے ہیں کہ یہ جو جگہ الاٹ کی گئی ہے یہ پبلک پارک ہے, یہ کوئی لیڈیز پارک ہے؟ میں وہی اس طرف ہی آ رہا ہوں. یہ بیسیکلی اس اہل علاقہ نے اس جگہ کے اوپر ایک سٹے لے کے آئے کہ یہ ہمارے بچوں کے کھیلنے کی جگہ ہے. جب وہ نقشہ اس کا نکالتے ہیں, جگہ کسی کو الاٹ کر دی گئی ہے, بس بتا رہا ہوں, یہ جب نقشہ اس کا ہم نکلواتے ہیں, جب ہم ایل ڈی اے سے جا کے پتہ کرتے ہیں تو وہ نقشے کے اوپر آتا ہے لیڈیز پارک, اس پہ لکھا ہوا ہے. گوگل پہ بھی آپ چلی جائیں تو ٹاؤن شپ ٹینکی نمبر 2 پر آپ جب جا کے دیکھیں تو یہاں پر آئے گا لیڈیز پارک. بچے صبح اور عورتیں نماز کے بعد جو تھی وہ یہاں پر سیر کرنے کے لیے آتی تھیں. اچھا, یہاں پر واسا کی ٹینکی بھی تھی, واسا کا ٹیوبل بھی تھا, چیمبر بھی بنا ہوا تھا, تو واسا کی پریمیسز میں یہ جگہ آتی تھی. واسا چونکہ ایک سرکاری ادارہ ہے اور اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ عوام کو سہولیات مہیا کرے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے جگہ خالی دیکھ کے اور وہاں پر دیکھا بجلی بھی موجود ہے اور پانی تو آلریڈی واسا کے پاس ہوتا ہی ہے, سوئی گیس کی سہولت بھی ہے, سڑکیں بھی پکی ہیں, اور ایک سوسائٹی کی شکل اختیار کر گیا وہ علاقہ. تو انہوں نے پہلے تو اپنے من چاہے ایکس سی این ارغمان خان کو وہاں پر رہائش کی جو ہے وہ اجازت دی. پھر یہ کرتے کیا ہیں, پہلے تو جگہ دیتے ہیں, پھر ساتھ ہی اس کے ساتھ 2 کروڑ روپیہ 3 کروڑ روپیہ اس کو پیسے دے دیتے ہیں کہ یہ لو بھی تم اس پہ گھر بنا لو. یہ مطلب کوئی کیا آپ کے میرے پیسے ہیں اس طرح, کس وجہ سے آپ سرکاری ملازم ہیں تو آپ کو رہنے کی سہولت دیں گے, آپ کی تنخواہ میں سے کوئی 1000 2000 کا کاٹ لیا. سرکاری ملازم ایسا کیا کر رہا ہے ان کے لیے کہ جو اس کو اتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے؟ میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں. اب یہ جو روایت انہوں نے چلا دی نا لوگوں کو, سرکاری ملازمین کو گھر دینے کی, یہ میں سمجھتا ہوں کچھ دن تک آپ دیکھیں دیگر اتاروں میں بھی ایسے ہی ہوگا. لیڈیز پارک میں انہوں نے قبضہ کیا ہے, وہ لوگ عدالتی سٹے بھی لے کے آئے ہیں مگر انہوں نے وہ سٹے بھی نہیں مانا. انہوں نے وہ کیا, ارغمان خان کو دیا. اب انہوں نے ابھی جو بنا نہیں ہے گھر ہم نے, لیکن اس کی نشاندہی کوئی نور نیوز نے اس کی پہلے نشاندہی کر دی ہے کہ 2 کروڑ روپے کی جو رقم ہے وہ یاسین باجوہ کو دی جانے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے. اور یہ بھی ہمارے ذرائع نے بتایا کہ مبینہ طور پر اس میں 50 لاکھ روپے کی جو رشوت ہے وہ بھی جو ہے وہ دی جائے گی. 2 کروڑ جب ایشو ہو جائے گا تو پھر اس میں سے 50 لاکھ جو ہے وہ بات یہ کامران صاحب کی, یہ تو بات ہم تصدیق کے ساتھ کریں گے نا, یہ تو بات کہ کسی نے پیسے لیے یا نہیں لیے اس بات کو تو تصدیق کے ساتھ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے, یہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن ہمارا موقف یہ ہے کہ جو پبلک پلیس ہے, جو پبلک پارک ہے, اس پر آپ جب اپنے کسی بھی ملازم کو رہنے کا اختیار دے رہے ہیں تو وہ کس بیسس پہ دے رہے ہیں؟ کیا آپ کے پاس کورٹ کے کوئی آرڈرز موجود ہیں کہ آپ نے پبلک پارک کو جو ہے وہ توڑ کے پھوڑ کے, اور یہ واسا کی جگہ ہے اور یہاں پہ ملازمین کے رہنے کی جو ہے وہ رہائش بنا دی ہے؟ شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ایم ڈی واسا نے اپنی واسا کو ایک شاہی ریاست بنا لیا ہے. یہ بادشاہ سلامت بن کے حکم جاری کرتے ہیں اور یہ کسی کو ان کے پاس جو ہے وہ کوئی کہیں سے کوئی کورٹ سے انہوں نے آرڈرز لیے ہوئے ہیں, کوئی چیز موجود ہے تو پھر تو چلیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. ایم ڈی صاحب جو ہے نا, ایم ڈی صاحب کے پاس اختیارات ہیں, بس ایم ڈی کچھ بھی کر سکتا ہے, ایم ڈی کسی کو بھی بے گھر کر سکتا ہے, ایم ڈی کسی کو اپنے گھر میں منتقل کرنے کے تو اختیارات نہیں ہیں, کسی کے پاس بھی نہیں ہے. بالکل, ایم ڈی صاحب جو ہے وہ کسی کو بے گھر بھی کر دیتے ہیں, ایم ڈی صاحب کسی کو گھر بھی دے دیتے ہیں, پیسے بھی دے دیتے ہیں گھر بنانے کے لیے. اور میں یہ کہوں گا ایم ڈی صاحب ٹھیک ہے بادشاہ سلامت ہے, کچھ بھی کر سکتے ہیں, مگر بادشاہ سلامت کو یہ بھی تو خیال رکھنا ہوگا کہ ان کی جو رعایا ہے اس میں غریب ملازمین بھی موجود ہیں, اس میں سیور مین بھی موجود ہیں. ہم نے ہمیشہ عام آدمی کے حقوق کے اوپر بات کی ہے, ہم نے کبھی کسی جو ہے وہ بڑے افسر کی سفارش نہیں کی, نہ ہم نے کبھی اس کے جو ہے وہ اس کی کارکردگی کو بہت زیادہ نمایاں اگر کی ہے کسی نے اچھا کام تو ہم اس کو سراہتے ہیں, ہم نے ہمیشہ اس کی تعریف کی ہے, اچھا کام کر رہے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, ہم اچھا بھی دکھاتے ہیں. لیکن دیکھیں جب آپ زیادتی کریں گے چھوٹے ملازم کے ساتھ تو ہم اس کی آواز بنیں گے, ہم آپ کو کہیں گے کہ یہ چھوٹوں ملازمین کا بھی آپ خیال کریں. تو میرا خیال یہاں کوئی کنسٹرکشن کا کام یہ شروع کروا دیا گیا اور یہ توڑ پھوڑ ہو گئی ہے, یہ تو مجھے کہیں سے بھی پارک نظر نہیں آ رہا. یہ پارک نہیں, اب وہ گیٹ تو باہر پارک کا ہی لگا ہوا لیکن اندر گھر بن گئے ہیں. ایک خاتون واسا کی ملازم ہیں, انہوں نے بھی اپنا گھر, ان کو بھی 3 کروڑ روپیہ جو ہے وہ دیا گیا گھر بنانے کے لیے, انہوں نے بھی بڑا عالی شان محل اندر تیار کروایا ہے, اور جناب یہ تنخواہیں بھی لے رہے ہیں اور عالی شان محلوں کے مزے بھی لے رہے ہیں. میں آپ کی اس پوائنٹ کو نہیں سمجھ پا رہی, یہ میں آپ کو آن اینڈ آن بات کر رہی ہوں کہ یہ پوائنٹ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کسی کو پیسے دے کر یہاں بٹھانے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے اور گھر بنانے کا جو وہ کیا مقصد ہو سکتا ہے. یہ ایک الگ سے ہم اس پر جو ہے وہ کبھی جو ہے اس پر پروگرام بھی کر لیں. میں تھوڑا سا آپ کو بریف کر دوں, اپنے ناظرین کو بھی بتا دوں, جس طرح آپ کو تھوڑا نہیں اس میں آ رہی تو ہو سکتا ہے ہمارے کئی ناظرین بھی میں بڑی جو ہے وہ اسٹریٹ اوے جو ہے وہ بات کو سمجھنے والی بندی ہوں.
یہ کسی کو پیسے دے کے کسی جگہ پر بٹھا دینا اور اس کو کہنا کہ آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے, یہ تو کسی کے پاس جو ہے وہ اتھارٹی نہیں ہے, چاہے وہ ایم ڈی او چاہے کوئی بھی. میں تھوڑا آپ کو بتا دوں, یہ تو نہیں ہو سکتا. دیکھیں ایل ڈی اے بیسیکلی لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے زمینوں کے تمام معاملات کو وہ دیکھتی ہے. اس کے بعد جو دوسرا نمبر آتا ہے بورڈ آف ریونیو کا. بورڈ آف ریونیو الاٹمنٹس بھی کرتا ہے, لوگوں کی زمینوں کو دیکھ بھال بھی کرتا ہے, دیتا بھی ہے, واپس بھی لیتا ہے, یہ اس کی ذمہ داری ہے. واسا انتظامیہ یہ کرتی ہے کہ واسا کی جہاں پر ٹیوبل, ٹینکی, کوئی چیز ایسی موجود ہو واسا کی, وہاں پر لگی ہو, واسا اس کے ارد گرد کی جگہ کو اپنا سمجھتا ہے کہ یہ جگہ میری پریمیسز ہے. واسا اس پہ آپ کو کسی کو ABCXYZ, میں کسی کا نام نہیں لیتا, اس کو 1 کنال جگہ دے دیتے ہیں. یہ 1 کنال جگہ اس کو ایک لیٹر جاری کرتے ہیں ایڈمن ڈائریکٹوریٹ سے کہ یہ 1 کنال جگہ کہ آپ اس پہ جب تک آپ ڈیورنگ سروس یہاں پر آپ رہ سکتے ہیں جی. اس کے بعد وہ 2 کروڑ پہ اس کو نہیں کیش دے دیتے کہ اور آگے 2 کروڑ لے لو. وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ کسی ٹینڈر کو, وہ ٹھیکیدار جو ان کی ٹیم ایک پوری بنی ہوئی ہے, وہ ٹیم آتی ہے, وہ ٹیم کو آ کے کہتے ہیں کہ جی اپروکسیمیٹلی ہمیں بتائیں کہ یہ گھر کتنے کا بنے گا. وہ ٹھیکیدار ایک ایسٹیمیٹ دیتا ہے, وہ کہتا ہے جی 2 کروڑ. اب اس کو بھی چیک کرنے کے لیے کوئی میکینزم ہے کہ 2 کروڑ کا گھر تھوڑی بنے گا, وہ تو محل بنے گا. آپ 50 لاکھ دے دیں, 40 لاکھ دے دیں, 30 لاکھ دے دیں, ایک ملازم ہے نا, ایک فیملی نے, کیا اس کے پورے خاندان نے رہنا وہاں پر جو آپ 2-2 کروڑ روپیہ دے رہے ہیں. ہاں تو یہ دیکھیں نا, اب بات سمجھ میں آئی نا میری کہ بھائی کس طرح وہی تو میں سوچ رہی ہوں. اب وہ ٹھیکیدار یہ کہتا ہے کہ یہ 2 کروڑ کسی کو دے کے جو ہے گھر کیسے جو ہے وہ بنانے کے لیے ٹھیکیدار کہے گا جی یہ 1000 روپے اسکوائر فٹ کے حساب سے, 1000 روپے اسکوائر فٹ کے حساب سے یہ کام ہوگا, 2000 روپے اسکوائر فٹ کے حساب سے یہ کام ہوگا, اس کے اتنے اسکوائر فٹ کا کام ہوگا, یہ میں ٹینڈر لگے گا. اب وہ ٹینڈر بھی جب لگنا ہوتا ہے, جب اس کا لگتا ہے تو وہ بھی ٹینڈر اس کو ہی ملتا ہے جس نے سارا ان کا ایسٹیمیٹ دیا تھا, وہ باہر نہیں جانے دیتے. کامل صاحب آپ کو پتا ہے کہ آپ لوگ جو بھی میرے پاس یہاں پر اپنی جو ہے رپورٹس لے کر آتے ہیں, اتھینٹکلی پہلے ہم اس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں, پھر اس پر بات کرتے ہیں, اس کے بعد ہم جو ہے وہ یہ پروگرام کرتے ہیں. ہماری پوری ٹیم اس پر جو ہے وہ بیٹھتی ہے اور ہم پورا پروسیس جو ہے وہ دیکھنے کے بعد پروگرام کرتے ہیں. اور اگر اس میں کوئی بھی ایسا جو ہے وہ لیگل یا کوئی چیز ایسی پروسیس نکلتا ہے تو ہم اس کے بعد اسے میں کیوں اگلے پروگرام پہ چھوڑ دیتی ہوں کہ میں اس میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پر الگ سے پروگرام کروں گی کہ جب ہم اپنے لیگل پروسیس سے جو ہے وہ گزر کے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی یہاں پر جو ہے وہ یہ معاملات ہو رہے ہیں, تب ہم بات کرتے ہیں. اور اتھینٹکلی جو بھی چیز ہوتی ہے اس کا پروف جو ہے وہ ہمارے پروگرام کے سینٹر میں چل رہا ہوتا ہے, ویڈیو لنک ہم چلا رہے ہوتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ جو بات ہو رہی ہے وہ آٹومیٹکلی اس سے لنکڈ کرتی ہے, کیونکہ ہم ایسے ہی ہوا میں باتیں نہیں کرتے ہیں. کوہ نور نیوز نے جب بات کی ہے اتھینٹکلی کی ہے اور پروف کے ساتھ کی, اور میرے پروگرام میں خاص طور پہ میں خود ان سب چیزوں کو جو ہے وہ دیکھ کر, اور یہی وجہ ہے ڈاکٹر نبی آپ کے پروگرام کے مقبولیت کی بھی یہی وجہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا ہے. آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ ایک عام واسا کے چھوٹے ملازم کے لیے یہ پروگرام ہم نے آج کا تشکیل دیا ہے. ٹھیک ہے, بارش کا بھی ایشو ہے, پانی بھی کھڑا رہا, لوگوں کو کل مسائل بھی ہوئے, لیکن یہ عام آدمی کا ایک پروگرام ہے. چھوٹے لیول کے جو ملازمین ہیں, جو بیچارے کرائے کے مکانوں پہ رہ رہے ہیں, جو بیچارے ٹوٹی ہوئی موٹر سائیکلوں پہ سفر کر کے اپنی جیب سے پیٹرول ڈلوا کے وہاں پر پراپر ایک الگ پروگرام کریں, اس کے لیے الگ سے جو ہے وہ آواز بلند کرے. آج جو ہم بات کر رہے ہیں وہ بارش کے پانی کے حوالے سے کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے گلی میں, سڑکوں پر, اندرون شہر کی گلیاں جو ہیں وہ پانی کھڑا ہوا ہے, وہاں پہ یہ بڑا خطرناک کام ہے. ڈینگی پھیلنے کے خطرات موجود ہیں, بیماریاں پھیلنے کے خطرات موجود ہیں. جیسے ہی بارش ہوتی ہے پانی کو فوراً سے وہاں سے صاف کر دینا چاہیے. اور یہ واسا انتظامیہ کی نااہلی کا منہ بولتا جو ہے وہ ثبوت ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے ہیں. اس پر ہم جو ہے وہ لیگیشن جو ہے وہ یہاں پر لگا رہے ہیں, اور آج ہم اسی پر بات کریں گے. اور جب ترقیاتی کاموں پر توجہ ہوتی ہے نا, اور جب توجہ ٹھیکے پہ ملنے والی کمیشنوں میں ہوتی ہے تو پھر کارکردگی اسی طرح ہی ہوتی ہے. پھر سڑکوں پہ پانی ایسے ہی کھڑا ہوتا ہے. نہیں, یہ بہت غلط ہے. اور ایک عام آدمی کی زندگی بہت امپورٹنس رکھتی ہے, اور ایک عام آدمی کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ کوہ نور نیوز آواز بلند کرتا رہتا ہے, اور ہمیشہ ہم کرتے رہیں گے. لیکن اس کے لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی اعلیٰ افسران اس میں غفلت برت رہے ہیں ان سے بحیثیت ایک اینکر پرسن میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی اداؤں پہ خود ہی غور کر لیں, کیونکہ جب ہم شکایت کرتے ہیں تو پھر آپ کو مزید شکایت ہوتی ہے, اور ہم پھر اس لیول پر آپ سے جو ہے وہ شکایت کرتے ہیں کہ آپ کو دکھاتے بھی ہیں کہ آپ کی یہ غلطی ہے, اور غلطی کو جو ہے اگر آپ تسلیم نہ کریں تو پھر یہ بہت بڑی جو ہے وہ قباحت ہو جاتی ہے آپ کے اور ہمارے درمیان. اور پھر اس پہ ہم بار بار تب تک پروگرام کرتے رہتے ہیں جب تک یہ غلطیاں ٹھیک نہیں ہو جاتی, اور جب تک یہ غلطیاں ٹھیک نہیں ہوں گی اس پہ پروگرام ہوتا رہے گا, یہ آواز اعلیٰ حکام تک پہنچتی رہے گی. واسا کے معاملات جتنے بھی ہیں, جب یہ اچھی کوئی کارکردگی کرتے ہیں تو کامران صاحب وہ بھی ہم دکھاتے ہیں, وہ بھی ہم جو ہے اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ابھی جو معاملات ہیں وہ بارش کے بعد پانی صاف نہ ہونے کے ہیں, اس سے مختلف قسم کے حادثات جو رونما ہو رہے ہیں سڑکوں پر, یہ بہت ایک بڑی ایلیگیشن ہے جو اس وقت واسا پر لگتی ہے. تو واسا کو چاہیے کہ اپنے معاملات کو بہتری کی طرف لے کے آئیں, اپنے عملے کی کارکردگی پر ذرا غور کریں, اور جن جن ایریاز میں پانی کھڑا ہوتا ہے وہاں سے فوری طور پر جو ہے وہ اپنے عملے کو حکم دیا جائے کہ وہاں سے پانی کو صاف
साफ़ किया जाए, क्योंकि डेंगू आगे पूरा सीज़न डेंगू का है और अगर इसी तरह बारिशें होती रही, पानी खड़ा होता रहा तो आगे फिर मच्छर, मक्खी, डेंगू ये सब फैलेंगे और बीमारियां मज़ीद बढ़ती चली जाएंगी। बच्चे, बड़े, बूढ़े सब इससे इफेक्ट हो सकते हैं। तो बराए मेहरबानी वासा अपनी जो है वो कारकर्दगी पे खुद गौर कर ले। कोई मैसेज देना चाहेंगे तो दे दें, ताकि मैं अपने प्रोग्राम में, चूँकि हमने हमेशा आम आदमी के लिए आवाज़ उठाई है और मैं एक शेर के साथ जो है वो ये प्रोग्राम से मैं भी इजाज़त चाहूँगा आपसे। वो शेर कुछ इस तरह है कि क्यों फरामोश रहूं, सूद फरामोश रहूं, फ़िक्र फ़रदा न करूं और हमतन गोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूं कि खामोश रहूं। और हम खामोश नहीं रहेंगे, हम इसी तरह जो है वो आम आदमी के लिए आवाज़ जो है वो बुलंद करते रहेंगे जब तक ये करप्ट अनासर अपने अंजाम को नहीं पहुँचते। हम इसी तरह अपने प्लेटफॉर्म से इसी तरह आम आदमी के लिए जो है वो बात करते रहेंगे। बहुत अच्छी बात है कि हाँ, मैं भी कोई गुल हूँ कि खामोश रहूँ, और बिल्कुल यही बात है कि फूल तो खामोश रह सकते हैं लेकिन खामोश रहते हुए भी वो अपनी खुशबू बिखेरते रहते हैं। लेकिन एक इंसान को जो अल्लाह ने ज़ुबान दी है उसको कंट्रोल में रख कर बात करने का सलीका हर किसी के पास नहीं होता, लेकिन जिस इंसान के पास होता है वही इंसान दुनिया में कामयाब हो जाता है। हम यहाँ पे आपको महकमों की बेज़ाब्तगियाँ तो दिखाते हैं, लेकिन अपनी ज़ुबान के तकाज़े के मुताबिक बात करते हुए, और हमारी कोशिश यही होती है कि हम लोगों को ये बता सकें कि जहाँ कोई बेज़ाब्तगी हो रही है, गलती हो रही है, उसे ठीक कर लीजिए और एक गरीब आदमी का एहसास कीजिए जो इस मुल्क में ख्वार हो रहा है, उसका एहसास कीजिए, क्योंकि अल्लाह को आगे जाकर जवाब आपने देना है, उन आला अफसरान ने देना है जिनको सीटें मिली हैं। जिस सीट पर मैं बैठी हूँ इसका जवाब आगे जाकर मुझे देना है कि मैंने एक आम आदमी के लिए क्या किया। तो ये ज़ुबान जो मुझे मिली है ये वो ज़ुबान है जो पूरी अवाम की ज़ुबान है, और इसीलिए हमें ज़ुबान से अपने महकमों की कारकर्दगी भी और नाअहलियाँ भी आपको दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। कल फिर नई सुबह, नए आगाज़, नए अंदाज के साथ दोबारा आपसे यहीं पे मुलाकात होगी। लेकिन इस दुआ के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि मुश्किलात, परेशानियां सब पर आती हैं, लेकिन अल्लाह ताला मुश्किलात और परेशानियां तब हल करते हैं जब आप किसी के लिए दुआ में हाथ बुलंद करते हैं। अल्लाह निगहबान।